अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला मुअल्ला से प्रोग्राम तहलीली जायज़ा में आपके हाज़िर खिदमत है। और जैसे आप जानते हैं कि ये तहलीली जायज़ा मरजए आले जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैन शिराज़ी दामाज़िल्लो के उस ख़िताब के पस मंज़र है कि जो उन्होंने क़ुम्मुल मुक़द्दसा जम्ए मोमिनीन के दरमियान शहादत हज़रत रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालिही और सिब्त अकबर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से उन्होंने जो ख़िताब फ़रमाया, उस ख़िताब के कुछ नुकात के उन्वान से आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे इस गुफ्तगू का सिलसिला है। और आज नहायत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद तनवीर अब्बास रिज़वी साहब क़िबला। राब्ता जो है वो हमारा कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला, प्रोग्राम में आपकी खिदमत में खुशामदीद पेश करते हैं। और जैसे आप मुस्तहज़र है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला उस ख़िताब के उन्वान से है जो मर्ज आले क़दर हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा शिराज़ी दामाज़िल्लो ने फ़रमाया है। उसमें से पहले उन्होंने कुछ नुकात के ऊपर गुफ्तगू फ़रमाई थी, जिसमें से उन्होंने सब मोमिनीन का शुक्रिया अदा किया अरबईन हुसैनी के उन्वान से। मैं सवाल इस उन्वान से करना चाहता हूँ कि तमाम शाआइर में से, शाआइर हुसैनिया में से अरबईन की क्या अहमियत है, इस उन्वान से अगर एक वजाहत फ़रमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला हबीबि इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। इस बात की तरफ इस अज़ीम शख्सियत ने जी जो इशारा किया है, जैसा कि आपने सवाल भी किया, जी, ज़ियारतुल अर्बईन, इसको देखा जाए आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रिवायात के एतबार से, जी, तो रिवायत जैसा कि मारूफ़ है कि इरशाद हुआ है कि अलामतुल मोमिन खम्स, के मोमिन की 5 अलामतें हैं। सही। उनमें से 5 अलामतों में से तख़त्तुम बिल यमीन, ताफ़ीरुल जबीन, सलातु इहदा व खमसीन, जी, उनमें से एक अलामत जो है वो ज़ियारतुल अर्बईन है। जी बिल्कुल। तो अगर अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के कौल में देखा जाए, अहादीस में देखा जाए, रिवायात में देखा जाए, तो ये ज़ियारतुल अर्बईन जो मासूम की इस कौल से साबित है। जी। और अगर उमूमन देखा जाए तो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जी, जिसकी ताकीद अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बेहद फरमाई है, और उनमें से जो ज़ियारत मशी, पैदल चल कर ज़ियारत आने की जो ताकीद की है, या जो रिवायात पैदल चल के ज़ियारत आने के सिलसिले से हैं, वो कसरत से पाई जाती हैं रिवायात। तो ये ज़ियारत अर्बईन के मौके पर जो ज़ायरीन को ये एक तरीक़ा, एक फ़ुर्सत मुहैया होती है। देखिए, ऐसे तो ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहीं से भी, किसी भी जगह से, यहाँ तक कि अपने वतन से अगर इरादा करके निकलता है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, तो जैसे ही घर से पहला कदम निकालता है, जी, हो सकता है कि उसके कुछ कदम जो हैं वो मसलन पैदल की सूरत में हों, यानी ये कहें कि कुछ सफ़र हो सकता है कि उनका पैदल की सूरत में हो, पैरों से चल कर हो, और कुछ सफ़र जो है वो सवारी की सूरत में हो। जी बिल्कुल। तो जो सफ़र उनका सवारी की सूरत में है वो भी सवाब और अज्र का मुस्तहक है, और जो सफ़र उनका पैदल चल कर है वो भी उनका जो है वो
ان روایات جو مشی کے سلسلے سے ہے چل کر آئے، بلکہ یہ ہے کہ بعض روایات میں تو جو سواری کے قدم ہیں، یعنی خود پیدل چل کے نہ آنا، خود سواری کے جو قدم ہیں اس قدم کے عوض اللہ رب العزت ہر قدم کے عوض گناہ معاف کرتا ہے اور نیکی عطا کرتا ہے۔ اور اگر خود پیدل چل کر آتا ہے تو پیدل چل کر بھی جب آتا ہے تو ہر قدم کے عوض اللہ رب العزت نیکی عطا کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن یہ 40 یعنی یہ تو یہ ہے کہ ایک زائر کے لیے جو روایات ہیں عام طور سے ہیں، زائر جب بھی کسی بھی وقت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے، سال کے جو دن ہیں 365 ان دنوں میں کسی بھی دن آئے پیدل زیارت کے لیے، تو جتنا بھی قدم وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سفر میں رکھے گا، ہر قدم پر اسے یہ اجر ملے گا اور یہ ثواب ملے گا۔ لیکن 40 کے موقع پر ایک ایسا ماحول، ایک ایسی فضا ہو جاتی ہے کہ ہر زائر دور دراز سے کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بارگاہ مظلوم کربلا میں پیدل چل کر پہنچائے۔ اور ہم نے خود بہت سے زائرین سے، یعنی اس 40 کی زیارت کا جو فائدہ ہے، بہت سے جوانوں سے، بہت سے زائرین سے خود وہ مباشرتاً عرض کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ جب یہ پیدل چل کر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب ہم پیدل چلتے ہیں تو جو ہمارے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں یا جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا، چاہے تکلیف جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس تکلیف کی لذت اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام اور یہ ہے زیارت 40 کے موقع پر پیدل چل کر جانے والے زائرین کی کیفیت۔ بے شک بے شک۔ انسانی طبیعت یہ ہے، انسانی مزاج یہ ہے کہ اگر اسے تکلیف ہوتی ہے، اگر اسے اذیت ہوتی ہے تو انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ اس اذیت کو دور کرے، اس تکلیف کو دور کرے۔ لیکن یہ ظاہر امام حسین علیہ السلام ہے جو 100 کلومیٹر سے، 200 کلومیٹر سے، 300 کلومیٹر سے، 500 کلومیٹر سے جو پیدل چل کر جاتا ہے، اور پیدل چلنے کی صورت میں جو اسے اذیت ہوتی ہے، جو اسے تکلیف ہوتی ہے، اس اذیت اور تکلیف کو وہ دور کرنے کے بجائے خود اس اذیت اور تکلیف کی اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ذات امام حسین علیہ السلام ہے کہ جو اس نے انسان کی طبیعت کو بدل دیا ہے، جس نے انسان کے مزاج کو بدل دیا، بے شک جس نے انسان کی طبیعت کو بدل دیا ہے۔ جی بے شک۔ کہ تکلیف پڑنے پر انسان افسردہ ہونے کے بجائے، غمزدہ ہونے کے بجائے انسان لذت محسوس کر رہا ہے۔ تو یہ 40 کے موقع پر ایک فضا قائم ہوتی ہے پیدل چلنے والوں کے لیے، ایک ماحول ہوتا ہے۔ دیکھیں عام دنوں میں جو لوگ آتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، ان کے بھی چند قدم، کچھ قدم وہ پیدل چلتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ قدم پیدل نہیں چلتے۔ ان کا سفر جو ہے، جس طرح سے بعض سفر سواریوں پر ہوتا ہے، بعض سفر جو ہے وہ جہاز کے ذریعے سے ہوتا ہے، بعض سفر اسی طرح سے کچھ جو ہے وہ پیدل بھی چلتے ہیں، چاہے وہ اپنے ہوٹل سے ہی نکل کر امام کے حرم تک کیوں نہ آتے ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان کا کچھ سفر جو ہے وہ پیدل ہوتا ہے۔ لیکن جو فضا، جو کیفیت، جو ایک ماحول 40 کے موقع پر ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے پیدل چل کر آنے کی پیدا ہوتا ہے، وہ کسی اور موقع پر یہ ماحول اور پیدل چل کر آنے کا یہ موقع میسر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس جانب سے بھی دیکھیں تو زیارت 40 ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ عظیم ہے، کہ جس میں جوانوں کی تربیت ہے، جس میں انسانی، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، جس میں یہ جو 10 دن 15 دن کا سفر ہوتا ہے،
اس میں صرف پیدل چلنا اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کے حرم اطہر تک پیدل چل کر جانا یہی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہماری قوم کی، پوری قوم کی، عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، اس کی تربیت ہوتی ہے، روحانی جی بے شک بے شک، اس کی مذہبی تربیت ہوتی ہے کہ بہت کچھ دور دراز سے آنے والا جوان، دور دراز سے آنے والے مومنین، جو چاہے وہ کسی بھی ملک، کسی بھی قوم، یہاں تک کہ دوسری قوم کے لوگ بھی جو اربعین کے موقع پر آ جاتے ہیں، وہ اس سے وہ تأثر لے کر جاتے ہیں، اس سے وہ پیغام لے کر جاتے ہیں کہ زبان سے جس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ساری زندگی ان کے ذہنوں سے اربعین کا یہ منظر، اربعین کی یہ کیفیت و روحانیت اربعین کی ان کے ذہنوں سے مٹنے والی نہیں ہے۔ لہذا علماء اس بات کی طرف متوجہ ہیں، اور علماء خود جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں اربعین میں پیدل چلنے کی۔ اسی وجہ سے علماء روایات ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ علماء خود ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو اربعین کے موقع پر پیدل چلنے کی، کیونکہ وہ اربعین کے موقع پر پیدل چلنے کی جو ایک کیفیت ہے، جو ایک اس کے جو فوائد ہیں، اس فوائد کو علماء درک کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس اربعین کی اہمیت اور اربعین کو اور زیادہ، جیسا کہ بیان میں عظیم عالم دین صادق حسینی شیرازی صاحب داماد ظلہ، آیت اللہ العظمہ صادق حسینی شیرازی داماد ظلہ نے جیسا کہ اپنے بیان میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور کافی تاکید کی ہے کہ اربعین کو ہمیں جس طرح سے ہو رہی ہے یہ ایک اعلیٰ پیمانے پر ہے، لیکن ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اس اربعین کو اور بھی اس سے بھی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ علماء کا جو خود رہا۔ قبلہ ایک سوال میں مزید بھی کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، یقیناً بہت زیادہ اہمیت ہے۔ خود اس خطاب کے، چونکہ یہ خطاب جو ہے وہ شہادت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے عنوان سے تھی، تو خود اخلاق نبوی کی طرف مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمہ شیرازی داماد ظلہ نے متوجہ فرمایا، اور حتیٰ رسول اللہ کا اخلاق جو ان لوگوں کے ساتھ بھی کہ جو جنگ سے فرار کر گئے تھے، یا مثال کے طور پہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جو اذیتیں پہنچائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تک، ان کے ساتھ بھی بہت اچھا حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ تو انہوں نے ایک اشارہ مزید اس عنوان سے فرمایا کہ آج کے جو حکمران ہیں ان کو بھی سیرت نبوی پر عمل کرنا چاہیے۔ سیرت نبوی کے عنوان سے بھی اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس پوری کائنات میں اللہ نے جسے خلق عظیم پر فائز کیا، جی، وہ رسول جس کے لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی کہ وہ ذات مقدس جی کہ جسے اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ اس عظیم ہستی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی جی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور جس کی طرف اس عظیم عالم دین نے جیسا کہ بیان میں اور آپ نے ابھی بھی فرمایا کہ انہوں نے کثرت کے ساتھ جو حکام ہیں، خصوصاً چاہے وہ مسلمان ممالک کے حکام ہوں یا غیر مسلمان ممالک کے حکام ہوں، سب کو اس کی طرف بہت ہی اچھی طرح سے متوجہ فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت رہی کہ وہ لوگ جنگ احد میں جو نبی اکرم کو چھوڑ کر فرار بھی کر گئے تھے، اس کے باوجود بھی جب واپس آئے ہیں تو نبی اکرم نے ان لوگوں کو کوئی سزا نہیں دی، ان لوگوں کے اوپر کوئی عقاب
نہیں عائد کیا، جبکہ آج کے دور میں قانون یہ ہے کہ اگر کوئی جنگ کے درمیان جنگ سے فرار کرے میدان جنگ سے تو اسے سزا دی جاتی ہے، کہیں پر تو سزا قتل کی دی جاتی ہے اور کہیں پر سزا اسے قید خانے میں جیل میں ڈال دینے کی سزا دی جاتی ہے۔ لیکن وہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جنگ میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، وہاں پر لوگ نبی اکرم کو چھوڑ کر چلے گئے، اس کے باوجود بھی جب لوگ واپس آئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا کوئی برتاؤ نہیں کیا، ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا۔ بے شک۔ تو اس عظیم ہستی نے آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی نے اس بات کی طرف آج کے حکام کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور متوجہ ہونا چاہیے آج کے حکام کو، چاہے وہ مسلمان ممالک کے حکام ہوں یا غیر مسلمان ممالک کے حکام ہوں، کہ یہ سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی کہ وہ لوگ کہ جو میدان سے فرار کر گئے ان کو بھی آپ نے کوئی اس طرح کی تعذیب یا اذیت نہیں دی، اور وہ لوگ کہ جو لوگ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برسر پیکار رہے، جنہوں نے نبی اکرم کے اوپر پتھر پھینکے، نبی اکرم کا بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ نبی اکرم کو اتنا پتھر مارتے تھے کہ آپ پتھر کے نیچے چھپ جایا کرتے تھے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی جو ہیں وہ مردہ ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، اور چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ واقعہ ہے کہ جب چھوڑ کر لوگوں نے یہ سوچا کہ نبی جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں، اب جو ہے کچھ دیر میں انتقال، جناب جبریل آئے ہیں، آنے کے بعد جناب زہرا کو خبر دی ہے، اور جناب زہرا جو ہے وہ گئی ہیں، پھر بابا کو لے کر آئی ہیں۔ یہ سارے زخم، مصیبتیں، کانٹے، جن کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، جن کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا تھا، ان تمام مصیبتوں کے باوجود بھی کہ وہ لوگ جنہیں ہم کفار مکہ کہتے ہیں یا مشرکین مکہ کہتے ہیں، وہ لوگ نبی اکرم نے جب فتح مکہ کے بعد مکے کے اوپر نبی اکرم کا اختیار ہوا، یعنی مسلمانوں کا سیطرہ ہوا، مسلمانوں کا قبضہ ہوا مکے پہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو قتل کرنا شروع نہیں کیا۔ دیکھیں اتنی زیادہ لوگوں نے اذیت دی، اتنا زیادہ لوگوں نے نبی اکرم کو ستایا۔ اگر آج کا کوئی حاکم ہوتا، آج کا کوئی بادشاہ ہوتا، تو وہ اپنے غیظ و غضب پر قابو نہ پاتا، اور ہوتا یہ کہ اتنی اذیت دینے کے بعد، اتنی اذیت سہنے کے بعد جیسے ہی اسے اپنے دشمن کے اوپر قبضہ حاصل ہو جاتا، وہ فوراً ایک طرف سے سب کو قتل کرنا شروع کر دیتا۔ اور جیسا کہ آج ہم دیکھتے بھی ہیں کہ آج کے حکام جو ہیں، چاہے وہ گزر چکے ہوں چاہے موجود ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج کے حکام ذرہ برابر بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں دشمن کے اوپر قابو ہو گیا ہے، تو عفو اور درگزر سے کم کام لیتے ہیں، اور شدت اور ان کے اوپر جو ہے وہ کرنے سے، مظالم کرنے سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ جبکہ سیرت نبوی یہ نہیں تھی، سیرت نبوی یہ تھی، یا سیرت نبوی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دشمن کے اوپر اگر ان کو دسترس ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کے ساتھ بہت ہی نرم لہجے سے، بہت ہی آسان، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ دشمن بھی آپ کے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو جاتا تھا، کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ اور وہ لوگ کہ جو نبی اکرم کے قتل کرنے کے درپے تھے، منافقین، نبی اکرم ان کے نام بھی جانتے تھے، پھر بھی وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں بیٹھا کرتے تھے، اور نبی جو ہے ان سے جو ہے وہ درگزر فرماتے تھے، جانتے تھے کہ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو منافقین میں سے ہیں، اس کے باوجود بھی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ سعت صدر کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. اور اس مختصر سی زندگی میں کہ جو 23 سال کی زندگی ہے تبلیغ کی، اس 23 سال میں نبی اکرم، یہ آپ کی سیرت اور آپ کے اختیار اور آپ کے اخلاق کا ہی نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی بھی کونا ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کی آواز نہیں گونج رہی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ایسا رہا ہے، ان کا کردار ایسا رہا ہے، ان کی سیرت ایسی رہی ہے. وہ دشمن کے ساتھ بھی دوستوں جیسا برتاؤ کرتے. 1 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ. جی، وہ دشمن کے ساتھ بھی دوستوں والا برتاؤ کیا کرتے تھے. یہ حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جو غیر مسلمان ہیں، اگر نبی اکرم کے ساتھ کبھی وہ برسر پیکار نہیں ہوئے تو نبی اکرم نے غیر مسلمانوں کا بھی خیال رکھا ہے. واقعہ طویل ہے کہ کسی نے جو ہے غیر مسلمان کے ساتھ، جب کسی مسلمان نے، کسی منافق مسلمان نے غیر مسلمان کے ساتھ بھی تعدی کی تو نبی اکرم نے مولا متقیان کے ذریعے سے ان لوگوں کی دلجوئی فرمائی ہے. صحیح. غیر مسلمین کے لیے تو یہ ہمارا نبی ہے، یہ ہمارا نبی ہے کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جسے اللہ نے اس کائنات میں بھیجا، اور جس کے اخلاق کی کوئی نظیر نہیں ہے، جس کے اخلاق کی کوئی نظیر نہیں. بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نہایت سی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، اور انشاءاللہ کسی اور موقع پر بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. فی الحال جو ہے آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی، نہایت ہی پرمغز، نہایت ہی پرمعنی گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے. مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامہ ذلہ کے خطاب کے عنوان سے، اور انہوں نے 2 نقطوں پر ہم نے گفتگو کی. انشاءاللہ العزیز کل بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے، اور انشاءاللہ مزید نکات کو آپ کے سامنے بازگو کریں گے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم، چونکہ ظاہر ہے کہ جو کلام ہے اس میں کم وقت میں بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا. انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. وقت بھی تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، اور حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.